इस वक्त दुनिया में टॉप बेस्ट फाइटर जहाज कौन से हैं 10, तो उनमें से 4 घुसो तोड़ रहे थे हिंदुस्तान की तरफ अगेंस्ट पाकिस्तान। राफेल आपको याद होगा 2019 में जब अभिनंदन का जहाज हमने शूट किया था तो हिंदुस्तानी वजीर आजम ने अपनी विश की टॉप लिस्ट पे कहा था कि अगर हमारे पास राफेल होते, अभी वही राफेल थे जो 33 उड़ रहे थे एक की बजाय। राफेल की 150 किलोमीटर मिटियोर मिसाइल लगता है और उसके बाद रेडार की 150 किलोमीटर से वो फायर कर सकता है दूसरे जहाज। अब आप देखिए राफेल की निस्बत हमें 50 किलोमीटर से भी प्लस का हमें एडवांटेज हो गया, तो ये कॉम्बिनेशन बड़ी हमें फेवर कर रही थी अगेंस्ट राफेल रात को। इसका मतलब है पाकिस्तान के 40 पायलट्स के मुकाबले में उनके तकरीबन 90 पायलट्स थे हवा में। ये भी ज़हन में रखिए। मुझे कल किसी ने चैनल पे पूछा कि जिस दुश्मन को आप देख नहीं रहे उसको कैसे मारते हैं। जिसको मैं सामना करता हूँ मुझे उससे नफरत नहीं होती, लेकिन जिनको मैं पीछे छोड़ के आया होता हूँ उनसे बड़ी मोहब्बत होती है। ये जो पायलट्स थे, एंड आई एम श्योर आई मेट देम, जब वो कहते थे कि सर 1-1 इंच का दफा करेंगे, वो क्या अपने लिए मारना चाहते थे किसी को? जाती दुश्मनी तो मेरी कोई नहीं है, उनकी तो हमें शक्ल भी नहीं पता उन पायलट्स की, उसकी शेप भी नहीं पता किसको मारने लगा। कि हिंदुस्तान पर जो हमने अगले 5 घंटे में वेपन्स की टनेज फेंकी, तो जब मैंने कैलकुलेट किया तो मैंने कहा ये तो नाउ आई कैन कंफर्म इट यू कि जो हमने 5.5 घंटे की बॉम्बिंग की है, मैंने पीएफ से वेरीफाई कराया, जो मैं स्टेटमेंट आपको देने लगा हूँ, 17 दिन की वॉर से ज्यादा टनेज हमने 5 घंटे में हिंदुस्तान पर फेंका। बहुत सारे एनालिस्ट और बहुत सारे तज्जिया निगार, डिफेंस हो या कोई हो, वो अगले दिन की बॉम्बिंग को कह रहे थे पाकिस्तान ने बड़ा वेल कैलकुलेटेड, वेल मेयर्ड जवाब दिया है। मैंने कहा कोई वेल कैलकुलेटेड नहीं। मैंने कहा वेल मेयर्ड होता तो अगला फिर हिंदुस्तान का हमला हमारे पास आता, वो अमेरिका ना जाता। 5 जहाज नहीं मारे, एक्स्ट्रा वॉर ना बढ़े। ये जो किया था हमने उस दिन, हमने कहा था अब या कल्मिनेट हो या खुल कर, इतना मारा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो वन अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, मैं हूं इस्माइल कासिम एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर वेरी स्पेशल एपिसोड हियर एट JNN स्टूडियोज़। बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूं, मेरा मोराल बहुत ज़्यादा हाई है। एक तो यस PF की विक्ट्रीज़ की वजह से, लेकिन ख़ास करके इस वजह से कि एक फ़ाइटर पायलट जो हैं, सितारा इम्तियाज़ विनर जो हैं, सितारा बिसालत विनर जो हैं माशाल्लाह, डिफेंस एनालिस्ट एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब जो हैं वो मेरे साथ आज मौजूद हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया इस्माइल साहब आपका और आपके चैनल का। सर ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आई हैव सेड ओवर हियर, माशाल्लाह बहुत आपका जो CV है स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो फाइटर पायलट वाली चीज़ है ना, उसने मेरी एक्साइटमेंट बढ़ा दी और व्यूअर्स की भी बढ़ेगी, बिकॉज वी आर नाउ गोइंग टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली हवा में हो क्या रहा था। आगाज़ करेंगे सर डॉग फाइट से। सिंस you've been somebody जिसने ये सारा कुछ पर्सनली एक्सपीरियंस किया, सारी ज़िंदगी गुजारी, फाइटर पायलट रह कर पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पाकिस्तान के डिफेंस में अपनी जान भी दी हर लिहाज से। सर व्हाट हैपेंड ऑन दैट नाइट? दुनिया की सबसे बड़ी डॉग फाइट कहा जा रहा है, मतलब लोग इसको World War II से कंपेयर कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली ये भी कहा जा रहा है कि इसका कोई कंपैरिजन है ही नहीं। हाउ डू यू सी दैट? अगर किसी देखने वाले के लिए एक पिक्चर आपने बिल्ड करनी हो कि 120, 100, 125 तैयारे इकट्ठे फ़िज़ा के अंदर हैं और एक दूसरे के ऊपर वो हमलावर हैं, व्हाट वाज द पिक्चर लाइक, व्हाट हैपेंड? थैंक यू, इट्स अ गुड क्वेश्चन ऑन द स्टार्ट। देखिए उस रात को हुआ ये था, इससे पहले हम बाद में बात करेंगे क्या हो रहा था। हम कोशिश कर रहे थे पाक फ़िज़ाइया, मैं ऑपरेशन रूम से कॉन्स्टेंटली इन टच था, मुझे अपडेट एयरफोर्स से मिलती रहती थी। ठीक है। उससे पहले हम ये कोशिश कर रहे थे कि वॉर को डिटर किया जाए, यानी खौफज़दा दुश्मन को कर दिया जाए कि जंग बहुत महंगी तुम्हें पड़ेगी, लेकिन शायद वो नहीं समझ पाया और प्रेशर बिल्ड हो रहा था हिंदुस्तान पर। आप मीडिया ने बड़ा सही हाईलाइट किया कि 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है और उन्हें हाई क्रिएट किया कुछ तो करो पाकिस्तान को। उस रात हिंदुस्तान ने क्या किया कि अपने 72 जहाज़, ठीक है, जिसमें से 33 राफेल थे 36 में से, ओह वाह, मैंने अपने सोर्सेज से कंफर्म किया है कि 3 ग्राउंड पर मेंटेनेंस की वजह से डाउन थे, 33 राफेल उस वक्त एयरबोर्न थे, प्लस अबाउट 37 मोर एयरक्राफ्ट, और वो स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट थे। SU-30 उसमें था, MiG-29 था और मिराज 2000 थे। मैं एक और हिसाब लगा रहा था आपके व्यूअर्स के लिए, पहली दफ़ा बताता चलूँ कि जब मैंने कैलकुलेट किया कि इस वक्त दुनिया में टॉप बेस्ट फाइटर जहाज़ कौन से हैं 10, तो उनमें से 4 उस वक्त उड़ रहे थे हिंदुस्तान की तरफ से अगेंस्ट पाकिस्तान। तो उनका और सारे के सारे बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के साथ लेस थे। अब शायद आपके नाजरीन सुन के इतना जज कर चुके होंगे कि बियॉन्ड विजुअल रेंज, लेकिन फिर भी एक्सप्लेनेशन आएगी आपकी तरफ से। मैं क्विक आपको बता देता हूँ। बियॉन्ड विजुअल रेंज होता है कि पुराने ज़माने में गन मारते थे, जैसे नॉर्मल ज़मीनी गन होती है, इसमें हवा में भी गन्स होती थी, फिर मिसाइल आ गए, 10-15 किलोमीटर वाले आ गए। फिर ये रिसर्च ये हुई कि पायलट की तो लिमिटेशन होती है, 8-10 किलोमीटर से आगे देख नहीं सकता, तो अब रेडार ऐसे बना लिए जाएँ जो पायलट को हेल्प करें और पायलट की आंखें बनकर 200-150 किलोमीटर तक देखें। तो अब ये दोनों तरफ सिनेरियो में बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल का मतलब है कि रेडार ऐसे थे जो 150 से 200 किलोमीटर तक एक दूसरे को पिक कर रहे थे।
تو ہندوستان کے جو 72 جہاز تھے وہ ہمارے اندر کم تقریباً 150 کلومیٹر تک اندر تک ہمارے جہازوں کو دیکھ سکتے تھے. ٹھیک ہے. اب میں کوئک فلیش بیک کر کے آپ کو J-10C پر لے جاتا ہوں جو ہماری طرف سے اڑ رہے تھے, اور F-17 بلاک تھنڈر تھے, اور F-16 بھی اڑ رہے تھے اسی کامبیٹ میں. ہم نے تقریباً 40 کے قریب ہوا میں کاؤنٹر کرنے کے لیے ٹیک آف کرائے مختلف جگہوں سے. یہ پاکستان کی پوری ایئر اسپیس کے ارد گرد انہوں نے اسپریڈ کیے ہوئے تھے جو اپنے ان کے 72 جہاز تھے, ان کے تھے, کیونکہ سرپرائز رکھنا چاہتے تھے کہ کون سی پینیٹریٹ کرے گی, کوئی بام کرے گا کہ نہیں کرے گا. ذرا ویژولائز یہ رات کو کریں 12:15 کے قریب اندھیرا ہے. پاکستان کو انہوں نے ریئیکٹیو موڈ میں رکھا. اور آپ کے ویورز کے لیے یہ میں بتاتا چلوں کہ جو اوفینس کرتا ہے اس کے پاس انیشیٹو اس کے پاس ہوتا ہے, بالکل ایسے, اس کے پاس لوکیشن اس کی چوائس ہوتی ہے, ٹائمنگ اس کے پاس ہوتی ہے, اور انٹینسٹی بھی اس کے پاس ہوتی ہے. اور جو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد تینوں ایک نیگیٹو ہوتا ہے, نہ اس کو انیشیٹو کا پتہ ہوتا ہے, نہ انٹینسٹی کا پتہ ہوتا ہے, نہ پلیس کا پتہ ہوتا ہے, نہ کنسنٹریشن کا پتہ ہوتا ہے. تو 72 جہاز جب آئے پاک فضائیہ نے رسپونڈ بیک کیا اور ہم نے بھی ایئر بورن کروائے. اب ایک ایڈوانٹیج ہمیں تھا, رافیل آپ کو یاد ہوگا 2019 میں جب ابھی نندن کا جہاز ہم نے شوٹ کیا تھا تو ہندوستانی وزیر اعظم نے اپنی وش کی ٹاپ لسٹ پہ کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو یہ وہ 6 سال میں رافیل نہیں 3 سال بعد ہی ان کو پر رافیل مل گئے تھے. ابھی وہی رافیل تھے جو 33 اڑ رہے تھے ایک کی بجائے. اب پاک فضائیہ نے جو ایڈوانٹیج حاصل کیا رافیل کے اوپر, جب رافیل لیے گئے تو ہندوستان کے پرائم منسٹر نے وجہ یہ تھی اس کی مین کہ اس زمانے میں پاک فضائیہ کے پاس جو F-16 تھے اس کے اوپر ایک AMRAAM میزائل لگتا ہے جس کی رینج 150 نہیں ہے, اس سے آدھی سے بھی کم ہے, ٹھیک ہے, بیونڈ ویژول رینج. ٹھیک ہے. رافیل کی 150 کلومیٹر میٹیور میزائل لگتا ہے اور اس کے بعد ریڈار کی 150 کلومیٹر سے وہ فائر کر سکتا ہے دوسرے جہاز پر. پاک فضائیہ کے موجودہ سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو, میں ان کو 40 سال سے تقریباً جانتا ہوں, ہم ایک اسکواڈ میں اکٹھے فلائنگ کرتے رہے ہیں. ویری اگریسو پرسن, ڈاؤن ٹو ارتھ بٹ ویری اگریسو. میں نے اپنی ڈاکومنٹری میں کہا تھا جو میں نے چند دن پہلے ریلیز کی تھی, اور اس میں کہا تھا کہ یہ آپ کو بہت بڑے سرپرائز دے گا, واچ آؤٹ. بٹ میری ہمبل کیپیسٹی ہے, میری آواز بہت چھوٹی ہے, دور تک نہیں گئی, شاید دور تک گئی, کافی ملینس میں اس کے ویوز ہیں. تھینک یو. اس کو نہیں, میرا مطلب ان تک نہیں گئی جن تک میں پہنچانا چاہ رہا تھا. تو انہوں نے یہ لانچ کیا. J-10C جو ہم نے خریدا ریکارڈ مدت میں مارچ 2022 میں ہم نے آپریشنلائز کیا. بالکل ٹھیک ہے. اور دن اور رات بھی آپریشنلائز. اب اتنی جلدی ہمارے انجینئرز, ٹیکنیشین اور پائلٹس نے اس پہ جہاز پہ مہارت حاصل کی. ہم نے اس جہاز پر جو ریڈار لگا ہوا ہے وہ ایسا ریڈار ہے, اس کی رینج 200 کلومیٹر ہے. اب آپ دیکھیے رافیل کی نسبت ہمیں 50 کلومیٹر سے بھی پلس کا ہمیں ایڈوانٹیج ہو گیا. ہمارا میزائل جو PL-15 لگتا ہے اس پر اس کی بھی رینج پلس ہے. تو یہ کمبینیشن بڑی ہمیں فیور کر رہی تھی اگینسٹ رافیل. رات کو ہم نے یہاں نہیں رکے تھے, F-17 تھنڈر بلاک 3 جہاز جو بلاک 3 کا مطلب جو لیٹسٹ ورژن ہے اس پر بھی PL-15 بھی ماڈیفائی کیا اور وہی ریڈار اس پر بھی لگا دیا F-17 تھنڈر پر. سو ہمارے پاس اب فلیٹ بڑا ہے جس کے اوپر یہ PL-15 میزائل لگا ہے جو 200 کلومیٹر پلس سے دشمن کا نشانہ بنا سکتا ہے. اوکے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس کے اندر میرا ایک کوشچن ہے کہ جا کے 2021 میں اس کی ڈیل ہوئی, 2022 کے اندر ہمارے پاس ہے, if I'm not mistaken, PL-15 جو ہے, تو ڈز دیٹ مین کہ ہماری کیپیسٹی بہتر ہو گئی ان سے؟ ہماری کیپیسٹی بھی بہتر ہوئی, ہماری فرسٹ لک, فرسٹ لاک, فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی واپس ہمارے پاس آ گئی, کیونکہ جہاز میں یہ بڑا میٹر کرتا ہے. جب رافیل ان کے پاس تھا تو فرسٹ لک, لاک, شوٹ کیپیبلٹی ادھر ان کے پاس تھی, چلی گئی. ہمیں ڈس ایڈوانٹیج تھا کہ 33 جہاز اگر ہمیں پہلے دیکھیں گے, پہلے لاک کریں گے, پہلے شوٹ کر دیں گے تو پھر ہمارے جہازوں کا کیا ہوگا سیکورٹی کا, ہم کیسے لڑیں گے. تو ہم نے وہ ریگین کی اپنی اسٹرینتھ فرسٹ لک, لاک, شوٹ کی تھرو J-10C اینڈ F-17 تھنڈر بلاک 3 کے ذریعے. تو اب ہمارے پاس جو بلاک 3 کے کچھ 50 کے قریب جہاز ہیں ان پر بھی یہی ہے, اور تقریباً جو ایک اسکواڈرن ہمارے پاس J-10C کا ہے اس پر بھی یہی کیپبلٹیز ہے. تو ہمیں ایڈوانٹیج تھا بیانڈ ویژول رینج میزائل کا. میں اس رات آپریشنز روم سے پاک فضائیہ کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے میں تھا جب یہ جہاز 40 ہوا میں مقابلہ کر رہے تھے. اینڈ بلیو یو می, مجھے انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے بٹ اٹس لائک اے ویڈیو گیم, بیکاز آپ رات ہے پورے اسپیس میں اور 72 جہاز ادھر سے ہیں, 40 ہمارے ہیں, 110 جہاز ہیں, ذہن میں رکھیے گا. اور جو انڈین کی طرف سے SU-30 اڑ رہا تھا وہ ڈوئل سیٹر جہاز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے پاکستان کے 40 پائلٹس کے مقابلے میں ان کے تقریباً 90 پائلٹس تھے ہوا میں تھے. یہ بھی ذہن میں رکھیے. ہر ایک کے پاس بیانڈ ویژول رینج تھا دونوں طرف سے. اب یہ دیکھیے, اگر آپ ویژولائز کریں ذرا کہ پاکستان کے 40 جہازوں کے مقابلے میں ان کے 72 جہازوں پر ہر جہاز پر 4 سے 6 بیانڈ ویژول رینج میزائل لگتے ہیں, ایک نہیں لگتا. تو اگر آپ ملٹیپلائی کریں ان 72 کو, میں 4 سے بھی اب ایگری کرتا ہوں, تو تقریباً 300 میزائل ہمارے 40 جہازوں کا نشانہ لینے کی حسرت لیے اوبیسلی لینڈ کر گیا اس دن, اور وہ ایم کر رہا تھا کہ ہمیں. اور اب آپ کے ویورز کے لیے میں سادہ طریقے سے یہ بتا دوں کہ کوئی پائلٹ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہا, کوئی پائلٹ اپنا بارڈر کراس نہیں کر رہا. ہم اپنی طرف ہیں, وہ اپنی طرف ہے. ہم ریڈار پہ منورنگ کر رہے ہیں, ریڈار پہ وارننگ ہمیں ملتی ہے, ریڈار پہ وہ پائلٹ پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ میں لاک ہو رہا ہوں, میں لاک ہو رہا ہوں اس کے اوپر. پھر ہم لاک کرتے ہیں تو اس کو وارننگ چلی جاتی ہے کہ میں لاک ہو رہا ہوں. یعنی یہ پیشنس, پرسیویرنس, الٹیمیٹ اسکل کا
وہ تھا ڈیسیژن میکنگ کا یہ امتحان تھا. ہمارے ایئر فورس چیف آپریشنز روم میں ساری لڑوا رہے تھے, اپنے سامنے اسکرینس پہ ساری لڑائی دیکھ رہے تھے, ایک ایک جہاز کو ڈائریکشن دے رہے تھے, پرسنلی گیٹنگ انوالوڈ. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس لیول تک دنیا میں میں نے نہیں سنا کبھی ایئر چیف نے خود رات کے 12:30 بجے 70 جہاز پلس 40. اب آپ ورلڈ وار کی بات کرتے ہیں, اب اس کو میں ورلڈ وار پہ آتا ہوں, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس دوران آپ نے اس 50 کلومیٹر کو کیپٹلائز کرنا ہے, جو ہمیں ایڈوانٹیج ہے کہ ہمیں جو ہی ملے گی وارننگ ہم ایسا میزائل لگائیں گے اس سے پہلے کہ وہ اپنا میزائل فائر کرے ہم کر دیں گے. لیکن دیکھیے ایک ذہن میں رکھیے, یہ اسٹیشنری نہیں ہے, یہ چیس بورڈ نہیں ہے, یہ لوڈو نہیں ہے کہ گوٹیاں ہلتی نہیں ہیں جب تک آپ ہلائیں گے نہیں. یہ جہاز ہیں, یہ 110 جہاز کنٹینیوسلی منور کر رہے ہیں ایک دوسرے کو کرنے کے لیے. کس سپیڈ پہ کر رہے ہیں؟ یہ تقریباً ماک سپیڈ سپر سونک سے تھوڑا سا کم, یعنی تقریباً 1000 کلومیٹر یوں سمجھ لیں ایوری ایئر کرافٹ پر آور کے ساتھ سے اڑ رہا ہے. پر سیکنڈ جو ہے وہ ساری کیمسٹری بدل رہی ہے, پر سیکنڈ اڑ رہا ہے, پر سیکنڈ. اگر 1000 کلومیٹر کی سپیڈ ہے تو آپ پر سیکنڈ نکالیں, تقریباً میرا خیال ہے 1 کلومیٹر ٹائپ پر سیکنڈ. سو فیسنیٹنگ, انبلیویبل. یس. تو اب یہ نرو گیم تھی, زیادہ تھی نرو گیم. میں ریلیٹ اس طرح کر پا رہا تھا کہ جو آپ نے یوٹیوب کا ذکر کیا, تو میں چند ہفتے پہلے انہی J-10C اور JF-17 تھنڈر پائلٹس کے ساتھ سارا دن گزار کر آیا تھا. تو میں ویژولائز کر رہا تھا وہ اس وقت ہم آگے ہوں گے, وہی بائی نیم جن سے میں ملا تھا. تو میرے لیے کنیکٹیوٹی بڑی آسان تھی. مجھے پتہ لگا کہ یہ کامبیٹ ہو رہی ہے اس وقت, آن گوئنگ ہے. تو آبویسلی ایک طرف تو میں دعا کر رہا تھا اور ایک طرف مجھے ان کی کیپیبلٹیز پر بڑا فخر تھا, کیونکہ میں مل کر آیا تھا. اور مجھے نہیں یقین تھا کہ اتنے ہفتے کے بعد ہی ان کی جو یہ مجھے کہہ رہے ہیں, جو یہ کلیم کر رہے ہیں, جو مجھے جوشیلا پن دکھا رہے ہیں کہ سر دشمن کو 1 انچ اندر نہیں آنے دیں گے, دشمن کو سبق سکھائیں گے, مجھے نہیں یقین تھا کہ یہ اٹ ول بی پٹ ٹو ٹیسٹ ود ان ویکس. سر آئی ہیو گوز بمپس لسننگ ٹو دس. تو اب یہ آتے ہیں آپس روم کی طرف. مجھے جب پہلی دفعہ ملا, فون پہ تھا, میں کنٹینیوس رابطہ, سیکیور لائن تھی آبویسلی, تو مجھے پہلے بتایا گیا کہ 1 2 3. تو یقین کریں میں آن دا لائٹر نوٹ اب کہہ رہا ہوں کہ میں نے کہا کہ یہ جہازوں کی باتیں کر رہے ہیں مارنے کی. انہوں نے کہا 1 ڈاؤن 2 ڈاؤن 3 ڈاؤن. تو جب میری 3 کے بعد مجھے تھوڑا پاز آیا, تو اب آپ کو میں ناظرین کے لیے بتا چل رہا ہوں کہ پاک فضائیہ اتنی میچور اور گریس اور ڈگنیفائڈ کر رہی تھی پلے وائل کلیمنگ دوز ایئر کرافٹ. Absolutely. 100%. یہ بڑا امپورٹنٹ. I had a question about this. Absolutely. وہ اگر آپ بعد میں پوچھ رہے لیکن میں آنسر کر سکتا ہوں. نہیں, you do that. مجھے تقریباً 2:30 بجے جو نیکسٹ کال آئی ہے فرام دا ٹاپ لیڈرشپ, تو مجھے کہا گیا کہ آپ 6 جہاز کنفرم ہیں. میں نے ان کو کہا سر مبارک ہو, ایکسٹریملی. انہوں نے کہا پلس این انمینڈ آرمڈ ڈرون. ٹھیک ہے, ڈرون 6+1. So that was 6+1. 6+1. لیکن اس 6 کے فوراً بعد انہوں نے مجھے روک کے کہا کہ نہیں سر اس کو 5+1 رکھیں, شیئر اونلی 5+1 ود دا میڈیا. کیونکہ میں میڈیا پہ ساتھ آلموسٹ پیرلل چل رہا تھا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ میڈیا پہ آپ 5+1 کہیں. تو میں بڑا حیران ہوا کہ ابھی تو آپ نے 6 کہا تھا. آپ امیجن کریں ہماری ڈیسیژن میکنگ اور فیئرنیس. نا دا لیڈرشپ ٹیلز می کہ سر ہم اپنے پائلٹس کی جو ویڈیو ریکارڈنگ آتی ہے, جو ہمارا جو ڈاٹا آتا ہے, ڈیجیٹل ڈاٹا آتا ہے, ریکارڈنگ آتی ہے, وہ اس سے 6 کنفرم ہے +1. لیکن ہم کلیم اس وقت کریں گے جب ہمیں زمین پر ریکیج ہندوستان کی طرف سے کنفرم ہوگا, تب چھٹا کلیم کریں. Wow. So they are sure already کہ گرا ہوا ہے. They 6+1. بٹ دے جسٹ وانٹ کہ ہم پھر بھی اس کو پبلسائز نہ کریں, ریکنفرم کریں گے, کیونکہ ان پائلٹس کی انٹیگریٹی میں بھی جانتا ہوں ملنے کی وجہ سے, کہ اگر انہوں نے آ کے کلیم کیا ہے کہ سر یہ دیکھیں میرے ویڈیو میں آ گیا ہے, یہ میرے دیکھیں میسیجز الیکٹرانک میسیجز آئے, دس از پروفیشنلزم. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے وہ کلیم کر رہا ہے اور لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ نہیں 5 کے ریکٹ زمین پہ کنفرم ہے, 6 کنفرم ہوگا, اور 6 کل میں نے جب کنفرم کیا, پرسوں کنفرم کیا شام کو, جب پی ایف نے کنفرم کیا, وہ پہاڑوں کے اندر کوئی برفوں پہ گرا ہوا تھا سری نگر کے, پامپور کے ایسٹ, پامپور ایک جگہ کا نام ہے وہاں پہ, وہ ایسٹ آف سری نگر ہے, وہاں میراج 2000 کریش کیا تھا, جس کی وجہ سے ان کو ہیومن انٹیلیجنس اور دوسرے سورسز سے لیٹ کنفرمیشن ہوئی ہے, تو ہم نے پرسوں ایڈ کیا 6 بھی. تو میں کہہ رہا ہوں یہ ہماری انٹیگریٹی تھی کہ ہم ایبسلیوٹلی, تو اللہ کا شکر ہے, اٹ وینٹ ویری ویل. اور اٹس جو آپ ورلڈ ریکارڈ کہہ رہے تھے کہ یہ ورلڈ ریکارڈ ورلڈ وار 2 سے ملایا جا سکتا ہے, میں ورلڈ وار 2 سے بالکل نہیں ملا رہا, کیونکہ رات کو جنگ نہیں ہوتی تھی. پہلی بات, پہلے تو ڈے اینڈ نائٹ کا فرق کر لیں. دن میں ہوتے تھے ڈزن جہاز ادھر سے آ رہے ہیں, ڈزن ادھر جا رہے ہیں, وہ اپنے اپنے 4-4 6-6 ٹکڑیاں لڑتی تھی, اور ممالک بہت زیادہ تھے, اور ایک دوسرے کو ویژول دیکھ کے لڑتی تھی. ویژول دیکھ آپ کو میں نے دیکھا, آپ کے اگینسٹ مینوور کر رہا ہوں, ایک نے دوسرے کو شوٹ کر دیا, پھر وہ دوسرے کی طرف چلا گیا. وہ مینول ہوتا, زمین پہ کسی کو نہیں پتا ہوتا تھا, نہ ریکارڈ ہوتا تھا, نہ ڈیٹا کیپنگ ہوتی, نہ الیکٹرانک سگنل ہوتے تھے, نہ ریکیج کنفرمیشن ہوتی تھی اس زمانے میں کہ ریکیج پہ. تو اب تو ہم نے بڑا سائنٹیفک ہو گیا اب تو اللہ کا شکر ہے. ورلڈ وار سے کوئی میچ نہیں ہے, یہ رات کو ہوئی ہے. بیونڈ ویژول رینج میزائل فیکٹر ایڈ کریں بس,
آپ دیکھیے ایک دشمن جس کو میں دیکھ بھی نہیں رہا, دیکھ ہی نہیں سکتا, جس کی میں سوورینٹی کے اندر میں کراس نہیں کر رہا, میں اس کی باؤنڈری کے اندر نہیں جا رہا. مجھے کل کسی نے چینل پہ پوچھا کہ جس دشمن کو آپ دیکھ نہیں رہے اس کو کیسے مارتے ہیں, اس کو دیکھ نہیں رہے اس کو کیسے مارتے. تو میں نے کہا کہ وہ انگریزی میں کہا تھا, میں کوشش کرتا ہوں اردو ٹرانسلیٹ کرنے کی. میں نے کہا جس کو میں سامنا کرتا ہوں مجھے اس سے نفرت نہیں ہوتی, لیکن جن کو میں پیچھے چھوڑ کے آیا ہوتا ہوں ان سے بڑی محبت ہوتی ہے. یہ جو پائلٹ تھے, and I'm sure I met them, جب وہ کہتے تھے کہ سر 1 انچ کا دفاع کریں گے, وہ کیا اپنے لیے مارنا چاہتے تھے کسی کو؟ ذاتی دشمنی تو میری کوئی نہیں ہے, ان کی تو ہمیں شکل بھی نہیں پتا ان پائلٹس کی, اس کی شیپ بھی نہیں پتا کس کو مارنے لگا. بٹ وی ہیو ٹو فائٹ بیکاز وی لو واٹ وی لیو بیہائنڈ. We love what we leave behind. I had no idea کہ the show was going to go this way when I was coming over here, because جب آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں, پاکستان کی سالمیت کی بات کرتے ہیں اور ان جوانوں کی بات کرتے ہیں جو کہ فضاؤں کے اندر مطلب دے آر جسٹ اوور دیئر ڈیفینڈنگ اس. مجھے یہاں پہ شو سے پہلے ابھی ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے آف کیمرا, بفور انڈیا ٹرائی ٹو کمپرومائز, بفور انڈیا اٹیکٹ اس, بفور اس نے ہماری سوورینٹی کو چیلنج کیا, اس سے پہلے ہم بارڈر پہ تھے اینڈ بدر عالم صاحب اسکواڈرن لیڈر ریٹائرڈ, ان کے ساتھ بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے سوال کیا کہ شوڈ پاکستان بی ورڈ, تو انہوں نے کہا ناٹ ایٹ آل. ہی واز ویری کام, ہی سیڈ ناٹ ایٹ آل, ہی ہیڈ اے اسمائل آن ہز فیس اینڈ ہی سیڈ you can rest peacefully, you can go to sleep and just know کہ جب آپ رات کو سو رہے ہوں گے تو PAF فضاؤں میں ہوگی جو کہ آپ کا دفاع کرے گی. And I kid you not, the day this happened after the dog fight, he texted me back, میری ان سے خاص بات ہوئی, انہوں نے صرف ایک میسج کیا, did I not tell you? ماشاء ماشاء اللہ. اور مجھے I had goosebumps just like I have goosebumps over here. So مطلب it's a very emotional feeling and مطلب you can be proud of it, knowing بھارت جتنا مرضی propaganda کر لے, know that this is the reality coming from somebody who is very well connected, who has spent all his life with PAF, who has been a fighter pilot. تو آپ analysis کی صورت میں رکھیں یا نیوز کی صورت میں یا انفارمیشن, everything that you are getting over here and جو آپ نے throughout پاکستانی چینلس کے اوپر دیکھا وہ 100% on point ہے. سر سو ہم نے ایک چیز تو اس سے اسٹیبلش کر لی کہ ہم نے ان کو پوری دنیا کو, ایک تو ہم نے ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر وکٹری حاصل کی. ہم اگر اپنی اس کو دیکھیں ایئر پاور کی, ایئر مسل کی صورت میں دیکھیں تو ہم نے ایئر ڈیٹرنس بھی سیٹ کیا. سو ایک طرف تو نیوکلیئر ڈیٹرنس تھا پہلے جس کی ہم بات کرتے تھے, اب یہ ایئر ڈیٹرنس, ڈو یو تھنک واٹ ڈز دا فیوچر لک لائک ٹو یو, ہاؤ مچ از اٹ گوئنگ ٹو چینج دا وے انڈیا لکس ایٹ اس؟ دیکھیے فیوچر کے لیے کوئک اسی وار میں, اسی کامبیٹ میں, پاسٹ میں کوئک 2 ہفتے کا دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے 4 ان کے رافیل آئے تھے 30 تاریخ کو سری نگر کے قریب. ہم نے میسو الیکٹرانک وارفیئر ان کے ساتھ اپلائی کی ان کے اوپر. ہماری سائبر کمانڈ فورس ہے, بعد میں اگر آپ پوچھیں گے تو اس کی تفصیل میں شیئر کر لوں گا. وہ ایکشن میں آئی, انہوں نے ان کی سچویشنل اویئرنیس ڈیگریڈ کر دی. میں ٹیکنیکل لفظ یوز کیا, میں اس کو سمجھانے کی سمجھا بھی. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ میں آپ کسی گاڑی چلا رہے ہوں تو آپ کو میں آپ کے ذہن میں کنفیوژن ڈال دوں کہ آگے سے گاڑی تو نہیں آ رہی, میرے رائٹ پہ کوئی نہر تو نہیں آ گئی, مجھے تو پیچھے سے کوئی ٹکر مارنے لگا ہے. آپ کی میں ایسے آپ کے دل میں خیالات پیدا کر دوں کہ آپ گاڑی سائڈ پہ روک لیں. آپ کہ یار مجھے لگا تھا میں مارنے لگا تھا, مجھے لگا تھا کھائی آ گئی تھی, مجھے لگا میری بریک نہیں چل رہی, کوئی بریک نہیں کام کر رہی, اور ویسا ہوتا نہیں ہے. Oh wow, this is what PF did to them. And people use it کہ 4 جہازوں نے فورس لینڈ کیا سری نگر پر. میں ان کو کہتا ہوں وہ پینک لینڈ کیا تھا بیکاز ان کی سچویشنل اویئرنیس اتنی ڈیگریڈ کر, اور وہ پہلا چیپٹر تھا ڈیٹرنس کا. وہ پہلا چیپٹر تھا. ہم نے میسج دیا تھا کہ if you come in, this is the environment that we will create against you. اینڈ انیشلی وہ ایک میسج دینے کے لیے آ رہے تھے. پوسٹ پلوامہ دس ہیپنڈ a week before the actual war started. Exactly. And 4 Rafales came. اور وہ بھی پوچھا پیکج تھا, میں نے PF سے کنفرم کیا. میڈیا رپورٹ کر رہا ہے 4 رافیل, لیکن پورا پیکج میں گنتا ہوں. جیسے ابھی نندن کو ہم نے مارا جہازوں سے, فائٹر جہازوں سے مارا تھا, لیکن ان کے پیچھے ہمارا پورا پیکج تھا. وارفیئر جیمرز تھے, الیکٹرانک وارفیئر تھے, سرویلنس ریڈار تھے, سب کچھ تھا, ایسکارٹس تھے, شوٹر تھے, مطلب پورا ایک انٹراج, ایک ٹیم جاتی ہے. اٹس این آرکیسٹرا جیسے میوزک کا ہوتا ہے. اٹس ناٹ کہ 1 person goes shoots. So it's like an orchestra. جب آپ میوزک سنتے ہیں تو you can't say کہ who's playing the best. تو وہاں بھی یہی سینیریو تھا. مارنا ایک نے تھا, لیکن پوری جب تک ٹیم سپورٹ نہ کرے nothing moves. اس دن بھی انڈیا نے یہی کیا, جہاز لینڈ کروا دی ہم نے ڈیگریڈ کر کے سچویشنل اویئرنیس, اور میسج دیا کہ دس از دی کائنڈ آف انوائرمنٹ. وہ جھلک تھی صرف, مجھے پتا ہے, مجھے بعد میں نے ڈی بریف لی تھی.
इंडिया ने सब, लेकिन पीछे से वो प्रेशर इतना माउंट कर चुके थे अपने 900 चैनल्स का, जिसमें से 450 हमें गालियां दे रहे थे और क्या लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे मैं पॉडकास्ट पे समझते नहीं, उसका जवाब देना चाहिए, इवन मेंशन अगेन करना चाहिए। वो 1.4 बिलियन पॉपुलेशन हिंदुस्तान की को हाइप क्रिएट कर रहे थे कि मारो अब तुमने तो कहा था कि हम छोड़ेंगे नहीं, 1000 फाइटर तुम्हारे मैंने लेके दिया हुआ है, तुम्हें 90 बिलियन बजट देते हैं डिफेंस का, तो किस लिए देते हैं, अब मारो इनको ये। तो अब वो प्रेशर माउंट हुआ। अब हिंदुस्तान ने वो वेंचर किया जिसका अभी आपने जिक्र किया कि 7th वाली जो मॉर्निंग है। आप ये नोट करें, पाक फिजा ने आप नोट किया होगा, पीएफ ने कहा था हम 10 जहाज भी मार सकते थे, 10 क्यों नहीं मारे? टू सेंड अ सेकंड चैप्टर ऑफ डिटरेंस। अगर हम 10 मारते तो इसका मतलब जंग चाहते हैं। ये होता है ग्रेस, ये होता है लड़ाई के अंदर वैल्यूज रखना। वी डिडंट वांट टू स्टार्ट द वॉर, हम मैसेज ही ये देना चाहते थे कि हम जंग नहीं चाहते लड़ना। वी डिड नॉट वांट एनी एस्केलेशन थ्रूआउट। देखिए मैं अक्सर चैनल्स पे कहता हूँ, और 1.4 बिलियन हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी नहीं 99.9% वो भी नहीं चाहते जंग करना। एब्सोल्युटली। और पाकिस्तान का आप सर्वे, आप मीडिया के हैं, जाके सड़क पर पूछें, आप कहेंगे यार कभी शौक में तुम ऑपरेशन स्विफ्ट टॉट अभिनंदन वाला दोबारा करना चाहोगे? तो वो कहेंगे नहीं नहीं हम नहीं लड़ना चाहते। मैंने ये अपने वीडियो में कहा, जिसका आपने 1 मिलियन जिक्र किया, मैंने ये कहा, मैंने कहा हिंदुस्तान ऐसा ना करे कि ऑपरेशन स्विफ्ट टॉट पाकिस्तान की मजबूरी बन जाए। तो उस दिन तो 1 मारा था, तो अब 6+1 करना पड़ा मजबूरन। 10 इसलिए नहीं मारे थे कि हम वॉर नहीं चाहते थे, हम वॉर रोकना चाहते थे। दैट इज द जस्टिफिकेशन, दैट वाज द डिटरेंस पार्ट 2। दैट इज द डिटरेंस पार्ट 2। ओके, पार्ट 3 मैं क्विक आपको बताता चलूँ। पार्ट 3 वो था जब हिंदुस्तान ने अगले 3 दिन तक हम पे ड्रोन फेंके। बिल्कुल ठीक है। सैल्यूट टू दिस नेशन, जिन्होंने बड़ा हौसला दिखाया। क्योंकि मैं अक्सर देखिए इस्माइल साहब लोगों को कहता हूँ कि जो हम एयरफोर्स हैं, जो आर्मी है, जो टैंक है, जो तोपें हैं, जो सबमरीन है, जो शिप है, हम एक वेपन है जो आप कौम के हाथों में एक टूल है। ठीक है। ये वेपन उतना ही कारगर इफेक्टिव होगा, प्रिसाइज होगा, जितना जिस्म पीछे होगा फिटनेस के साथ। 100%। अगर हमारे पीछे जिस्म नहीं है ना कंसोलिडेटेड, हेल्दी, अलर्ट, ये वेपन का इलाज कुछ नहीं कर सकता। वेपन तो एक डेड आदमी के हाथ में भी होता है। तो द बॉडी इज द मेन प्लेयर विच इज द पीपल। मैं अर्ज ये करना चाह रहा था, मैसेज। और मैंने अर्ज किया कि हम क्यों जाते हैं। मुझे पता होता है कि मैं उम्मीद हूँ इतने लाखों करोड़ों लोगों की, एक मेरे से एक्सपेक्टेशन है। आई हैव टू डिलीवर समथिंग, आई हैव टू गिव बैक टू माई नेशन, जो मेरे पे इतने साल मेरे लोगों ने इन्वेस्ट किया अपना पेट काट कर। तो बाद में ये कर रहा था कि हमने जब ड्रोन फेंकने शुरू किया हिंदुस्तान ने, तो हिंदुस्तान ने 2 फ्रंट पर मिसरीड किया पाकिस्तान को। येट अगेन डेटरेंस फेल हो चुकी है। उन्होंने ड्रोन फेंकने शुरू किया। उन्होंने समझा कि या तो पाकिस्तान की कैपेसिटी नहीं है जवाब देने के सेंस में, और अगर कैपेसिटी है तो हिम्मत नहीं है। 2 चीज़ें होती हैं ना, जब आप किसी को मारते हैं, काउंट बैक करते हैं, या आपकी कैपेसिटी नहीं होती, या आपकी हिम्मत नहीं होती, या हिम्मत नहीं होती, या हौसला नहीं होता आपके अंदर। तो हिंदुस्तान ने में 2 फ्रंट पे मिसरीड किया, तो ड्रोन फेंकते रहे, हमने 91 मार दिए, ठीक है। जिस रात को उन्होंने ये 6 की रात को पाकिस्तान के 6 बेसिस को हिट किया, हमारे बेसिस पर माइनर डैमेज भी हुआ, हमारे कुछ शोहदा भी हुए उसमें, अल्लाह को चले गए। वो एक टर्निंग पॉइंट था। येट अगेन आई कैन टेल यू डायरेक्ट फ्रॉम द ऑपरेशंस रूम, क्योंकि मैं फिर इन टच था, दिस इज द टाइम द एयर चीफ डिसाइडेड एनफ इज एनफ। एंड ऑब्वियसली इन कंसल्टेंसी विद एन आर्मी चीफ एंड लीडरशिप, मैं उनका क्रेडिट नहीं ले रहा, मैं क्योंकि एयरफोर्स से कनेक्टेड था, तो मैं शायद मैंने उसी तरह, यू अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। तो ही सेड कि दिस इज इट, वी हैव टू नाउ गो फॉर समथिंग बिगर। और मैं बाद में आऊँगा कि क्यों। उस रात फिर पाक फ़ज़ाइया ने जो हमले किए हैं फजर की नमाज़ पढ़ के, मैं आपको ये भी कंफर्म कर सकता हूँ कि फ़ज़ाइया के सरबराह ने पूरी टीम के साथ ऑपरेशन रूम में नमाज अदा की है, अल्लाह अकबर का नारा लगाया, और उन टेक्नीशियन सबको रवाना किया 4:30 बजे सुबह। जो रिकॉर्ड पे आने की बात है, जो मेरी हम्बल सी रिसर्च है, वो ये है कि हिंदुस्तान पर जो हमने अगले 5 घंटे में वेपन्स की टनेज फेंकी, वो अगले दिन मेरे पास आई थी सारी डिटेल्स, कौन सा वेपन मारा, किस जगह पे मारा, कितना टनेज होता है, कितने बॉम्ब होता है, कितना। इस्माइल साहब जब मैंने कैलकुलेट किया तो मैंने एक सीरीज़ बनाई थी 1965 वॉर के 10 के करीब मैंने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई थी, पूरी सीरीज़ बनाई थी। तो मेरे पास सारा टनेज था 65 वॉर के, 17 दिन की जंग हुई थी। ठीक है। तो जब मैंने कैलकुलेट किया तो मैंने कहा ये तो नाउ आई कैन कन्फर्म इट यू कि जो हमने 5.5 घंटे की बॉम्बिंग की है, मैंने PF से वेरीफाई कराया, जो मैं स्टेटमेंट आपको देने लगा हूँ, 17 दिन की वॉर से ज़्यादा टनेज हमने 5 घंटे में हिंदुस्तान पर फेंका। ओह माय, 1965, सो करेक्ट मी जी, दोबारा से 1965 की 17 दिन में जितना हमने हिंदुस्तान पर बॉम्बिंग की, वो हमने 5.5 घंटे में की है। 5 घंटे में उससे ज़्यादा की, उससे ज़्यादा की। Yes. So that's something
That's a headline. That's میں نے پھر ڈاؤٹ میں پڑ گیا. میں نے کہا شاید میں اگر کسی کو آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ کہہ دوں آپ اٹھ کے چیلنج کر دیں کہ نہیں میرے پاس ڈیٹا بھی ہے. آئی چیکڈ اٹ فرام دا پی ایف. آئی سیڈ دس از واٹ آئی ہیو, ڈو یو اگری؟ انہوں نے کہا 100%. اب آتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا تھا. بہت سارے اینالسٹ اور بہت سارے تجزیہ نگار, ڈیفینس ہو یا کوئی ہو, وہ اگلے دن کی بومبنگ کو کہہ رہے تھے پاکستان نے بڑا ویل کیلکولیٹڈ ویل میئرڈ جواب دیا ہے. میں سب سے ڈیفرنٹ کرتا تھا. میں نے کہا کوئی ویل کیلکولیٹڈ نہیں تھا, کوئی ویل میئرڈ نہیں تھا. یہ میری اپنی رائے ہے. تو انہوں نے کہا وائی ڈو یو سے کہ ویل میئرڈ نہیں تھا. میں نے کہا ویل میئرڈ ہوتا تو اگلا پھر ہندوستان کا حملہ ہمارے پاس آتا, وہ امریکہ نہ جاتا. یہ ویل میئرڈ سے اوپر تھا. ویل میئرڈ کیا تھا؟ دیکھیے پہلے میں نے آپ کو 2 آپریشنز کا عرض کیا کہ ہم بات کر رہے تھے وار ڈیٹرنس کی, کہ نہ ہو, 5 جہاز نہیں مارے, ایکسٹرا وار نہ بڑھے. یہ جو کیا تھا ہم نے اس دن, ہم نے کہا تھا اب یا کلمنیٹ ہو یا کھل کر آ جاؤ. اتنا مارا تھا جو میں نے عرض کیا کہ 65 اور سے ایسے نہیں میں کمپیئر کر رہا. دس واز اے پارٹ, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, انہوں نے نہیں کہا میرا تجزیہ ہے, دس واز اے وار ٹرمینیشن اسٹریٹجی. دیکھیے ملکوں کو وار ٹرمینیشن کی طرف جانا ہوتا ہے, چاہے 20 دن لڑ لیں, 2 مہینے لڑ لیں, پھر بھی تو ٹرمینیشن آپ نے کرنی ہے نا. ایبسلیوٹلی ویری ویری افیکٹو. پاک فضائیہ زمینی افواج نے بھی کیا, انہوں نے الفتح اور دوسرے میزائل بھی چلائے, لیکن پاک فضائیہ نے اسی چند گھنٹے کے اندر 26 ٹارگیٹس کو ہٹ کیا, جو آپ ریکارڈ پہ لا چکے ہیں, میڈیا میں بھی, آئی ایس پی آر نے بھی بتایا. 26 میں سے ہم نے تقریباً 16 ایئر بیسز جو ان کے ویسٹرن بارڈر پر ہیں, ہمارے ایسٹرن بارڈر پر ہیں, 16 بیسز کو ہٹ کیا. ہر وہ بیس جو ایفرٹ جنریٹ کر سکتا تھا ہمارے خلاف, اس کو ہٹ کیا ہم نے. اور ذہن میں رکھیے کوئی سویلین پاپولیشن نہیں کی, ہم نے کسی آبادی کو نہیں مارا. ہم نے ایمونیشن ڈمپ کو مارا, ڈیفینیٹلی میزائل سائٹس کو مارا, پیٹرولیم اسٹوریج کو مارا, بالکل مارا, اور سب سے بڑھ کر S-400 کو مارا. تو S-400 کے اوپر بھی میں نے آپ سے کوشچن کرنا ہے کہ ہاؤ ڈڈ دیٹ ہیپن. مطلب دیٹ واز سپوز ٹو بی دا بگیسٹ ڈیفینس, انڈیا کا چیپٹر ڈریم, جس کو انہوں نے اتنا زیادہ پولیٹیسائز بھی کیا, اس کو پاپولرائز بھی کیا, اون بھی کیا, اور وہ بھی ان کی ایک ڈیٹرنس تھی, بٹ دیٹ شیٹرڈ. میں اسی دن کیونکہ چینلز پہ تھا ریگولر, تو مجھے کسی نے کہا کہ جو آج کا سب سے بڑا پنچ ہے, یعنی کہ سب سے جو بڑا بلو آج اس دن ہو گیا تھا 7 کو, پتہ لگ گیا تھا 12 بجے, یہ کیا ہے؟ تو میں نے S-400 کا کہا تھا. میں نے کہا یہ وہ ہے جس سے کمر ٹوٹ جانی چاہیے ہندوستان کی. ایبسلیوٹلی. کیونکہ 5 ان کے پاس یونٹ ہے سمجھے ریڈار کے, جو 2 انہوں نے چائنا کی طرف لگائے ہوئے ہیں, 3 ہمارے بارڈر پہ لگائے ہوئے ہیں. 3 میں سے اس رات ہم نے 2 ہٹ کیے. ایک بھج پر, بھج ہے جو نوجوان بچے اورینٹیشن اس طرح جغرافی کی نہیں رکھتے, یہ کراچی میں سمندر کے اپوزٹ ہے, یعنی کہ وہ سی ورڈ لک آفٹر کرتا ہے, بھج کا علاقہ جو وہ ہے, اور کراچی اور سدرن بیلٹ کو ہماری وہ ٹیک کیئر کرتا ہے. وہاں S-400 تھے, اور ایک آدم پور ہے جو تقریباً سینٹر میں ہندوستان کے, ہمارے پاکستان کے سینٹر میں. بھج کو ہم نے 1 دفعہ ہٹ کیا اور آدم پور کو 2 دفعہ ہٹ کیا, ٹوائس. ہم نے کیا کیا, آپ نے نوٹ کیا ہوگا, ڈپٹی چیف آف آپریشن ایئر وائس مارشل اورنگزیب نے کیا کہا تھا. انہوں نے کہا تھا ہم نے میزائلس کو نہیں مارا, میزائل آپ اور لا سکتے ہیں, ہم نے ریڈار کو مارا جو آنکھیں تھیں. جب آپ کی آنکھیں 400 کلومیٹر تک نہیں دیکھ سکیں گی, 600 کلومیٹر سے ایک وائر کر لیتا ہے, یہ 400 کلومیٹر پہ فائر کر دیتا ہے یہ دور. جب آپ کی آنکھیں نہیں ہوں گی 400 کلومیٹر دیکھنے والی, تو پھر میزائل تو دھرے کا دھرا رہ جائے گا نا. جب آپ دیکھیں گے نہیں ہم کہاں پہنچ گئے, آپ تو سر کے اوپر ہم پہنچ جائیں گے, آپ پھر بھی میزائل نہیں چلا سکیں گے, کیونکہ آپ ہمیں دیکھ نہیں رہے, آپ دیکھ نہیں رہے. تو ہم نے ان کو ہٹ کیا تھا. اب میں اب لائٹر نوٹ پہ, آپ کے ویورز ینگ زیادہ ہوں گے آپ کی طرح, تو میں لائٹر نوٹ بتاتا چلوں. ابھی جو پرائم منسٹر مودی نے تیسرے دن جا کے میزائلوں کے آگے فوٹو کھنچائی تھی اور کہا یہ دیکھو میزائل, میں تو کھڑا ہوں یہاں پہ. تو ہم نے کہا بھائی ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے میزائلوں کو ہم نے نہیں مارا تھا, اور پھر میں نے کنفرم کیا تھرو مائی سورسز کہ 2 دن میں بائی روڈ ٹرانسفر کیا گیا میزائل فوٹو کھنچانے کے لیے. اچھا جی, یہ بھی ذہن میں رکھیے. اور پھر آپ جیسے اینالسٹ کو پوچھنا چاہیے, ویری امبیرسنگ. آپ نہیں ایک اور بھی سوال آپ کیجیے گا کسی اپنے دوست سے کاؤنٹر پارٹ میں, کہے گا ایئر فورس کا بیس ہٹ کرے تھے تو ایئر چیف کدھر تھا؟ یہ کیوں نہیں پوچھ رہے لوگ سوال؟ بیکاز آئی ہیو لرنڈ دیٹ ہی ہیڈ سیڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی ایئر چیف, دی پرائم منسٹر ہیڈ سیڈ. اوکے, میڈیا بتا دے گا آپ کو. سچ ڈسمل اور بسمل پرفارمنس. یس ڈسمل پرفارمنس. یہ ہے اللہ تعالیٰ نے برکت دی, وہ اتنا میسو ڈسٹرکشن ہوئی کہ S-400 کے بعد انڈیا نے سوچا کہ یہ وہ ڈوم ہے جس نے ہمیں بچانا تھا پورے ہندوستان کو, تو وہ کانفیڈنس شیٹر ہوا. اور آن ٹاپ آف دیٹ اب تو نیوز میں آ گیا ہے, مجھے پہلے کیپبلٹیز کا پتہ تھا کہ جو انہوں نے ہم نے گرڈ اسٹیشن کیے, ان کے نیٹ ورک جام کر لیے, ان کی ویب سائٹس ہیک کر لی, ان کا ڈیٹا اڑا دیا ہم نے, ان کی نیٹ ورکنگ سسٹم میں جو بجلی کے ٹرانسمیشن تھی اس میں چلے گئے ہم, ٹرین کے سسٹم میں جو ان کی کمیونیکیشن ہوتی ہے اس کو جا کے جام کر دیا. پھر آپ اندازہ لگائیے ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پر کہ کوئی ٹرینوں کے ایکسیڈنٹ نہ ہو جائیں, کوئی جہاز نہ آپس میں ٹکرا جائیں, اور بجلی سے بچے بھی تنگ ہوں گے, بوڑھے بھی. تو ہم نے تھوڑی دیر بعد لیٹ گو کر دیا تھا, اپنی جامنگ اٹھا لی تھی. یہ وہ سائبر کمانڈ فورس ہے اور سیٹلائٹ ہے.
اور لوگ کچھ اور کریڈٹ دے رہے ہیں کہ پتہ نہیں چین نے ہیلپ کر دی, وہ مجھے تو وہ کیا اسٹوری ہے ویسے؟ وہ بھی ایک بڑا سوال آیا تھا کہ چائنا کا آبویسلی کریڈٹ ٹو دیم, ٹھیک ہے, مطلب کہ ان اے وے کہ اٹس اے بائیلیٹرل, ہمارا ان کے ساتھ ایگریمنٹس بھی کہہ لیں, ان سے ہمارا اچھا تعلق بھی ہے, فرینڈلی نیشن ہے, ٹھیک ہے. سو دیٹ از دیئر. ہم نے ٹھیک ہے J10C بھی یوز کی, ہم نے PL15 بھی ہمارے پاس آیا, 21 میں ڈیل ہوئی, 22 میں ایکوائر کی, یہ سارا کچھ از دیئر. بٹ ہاؤ کین somebody end up claiming کہ the credit is all for China and not Pakistan? I'm not sure, not many have done that, but there are a few voices جہاں پہ ہم نے یہ سنا ہے. ایک بہت پرومیننٹ وائس ہے, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, اگر ان تک پہنچ جائے. انہوں نے کہا کہ جی چین نے ہماری ہیلپ کی, اپنا سیٹلائٹ کے تھرو ہندوستان کے سارا نیٹ ورک اور ریڈار تھے جیم کر دیے, اور ہمارے پائلٹوں کو کہا جاؤ حملہ کر دو جا کے. ایبسلیوٹلی بیس لیس, اس سے زیادہ کیا کہنا چاہیے, فیبریکیٹڈ نہیں ہو سکتی. میں بڑی اتھارٹی سے کہہ رہا ہوں, اور اگر مجھے کوئی کنٹیسٹ کرنا چاہتا ہے تو میں لے چلتا ہوں اسلام آباد آپ کو, میں چیلنج کرتا ہوں. یہ قوم کو مس لیڈ ہے. اور پاک فضائیہ کے جو نوجوان بچے, جو میں یقین کریں میں سارا دن گزار کر آیا تھا ان کے ساتھ, وہ 25 سال کے بچے تھے, یہ ان کو ڈسکریڈٹ کرنے کی بات ہے. میں سارا دن اسی سائبر کمانڈ فورس میں اور ایروسپیس سینٹر میں ایک پورا دن گزار کر آیا تھا. شام کو ایک آپ جیسا نوجوان جو ہیڈ کر رہا تھا, میں نے اسے پوچھا نام لے کے, میں نے کہا یار یہ بتاؤ کہ میں نے سارا وزٹ کیا, اٹس ویری امپریسو, لیکن تمہارے یہ جو جتنا ہال یہ ہے نا, اس طرح کے 5-6 ہال تھے, تو بچے لگے ہوئے تھے ینگ, دھڑا دھڑ لگے ہوئے, لڑکے لڑکیاں کچھ اپنے کام کر رہے ہیں. بریفنگ میں مجھے بتایا گیا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں, ڈیگریڈیشن کریں گے, یہ کریں گے, سچویشنل اویئرنیس کرافٹ کر دیں گے, بجلی گھروں کو پکڑ لیں گے, نیٹ ورک, یہ مجھے سارا اس وقت. تو جب میں جانے لگا شام کو تو میں نے ان سے سوال کیا, میں نے کہا یار یہ تو سب آئی ایم شیور چائنا کا ہوگا, کوئی جرمنی کا ہوگا, کوئی امریکہ کا ہوگا. کین یو امیجن واٹ ہی ٹولڈ می, جو میں وہ ریبٹل دے رہا ہوں, اس نے کہا سر جو آپ نے ان تمام چھتوں کے نیچے دیکھا ہے 100% از میڈ ان پاکستان. اوہ واو, ویری نائس. تو اب اگر ان بچوں نے کیا ہے, ہندوستان کو مصیبت ڈال دی. So a few kids from Pakistan ended up jamming the whole of India. Absolutely. And few grown-ups have given credit to China. میری ریکویسٹ ہوگی کہ ریویو کریں اس کو. ٹھیک ہے جی. سو انڈرسٹینڈ کریں, آپ پوری ڈائنامکس کو ویژولائز کریں کہ پاکستان کے ایک طرف 1.5 ارب کی آبادی, 90 بلین کا دفاعی بجٹ, اور ریجنل ہیجمون کلیم کر رہے ہیں کہ جی ہم سپر پاور بننے کی خواہش رکھتے ہیں, تیسری بڑی اکانومی بننے جا رہے ہیں. چند پاکستان کے نوجوان PF کے, ابھی بڑوں کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہم, بڑوں نے تو آپ کی منجی ٹھوکی ہے, لیکن چند نوجوانوں نے یہ سائبر پورا جو ہم اس کو کمانڈ بولتے ہیں, اور یہ ساری گیم جس طرح سے جیم ہوئی, جس کے بعد جو لوگ سوال بھی کر رہے تھے کہ S-400 تک پہنچے کس طرح, یہ ہوا کس طرح سارا پروسیس. few kids did that and I am just simply fascinated by it honestly. واو. ایک اور میں کریڈٹ ضرور دینا چاہوں گا, وہ رہ نہ جائے, میرے پہ قرض ہے, کیونکہ وہ سائبر کمانڈ کے علاوہ ہمارے جو ایئر ڈیفنس کنٹرولرز ہیں, ٹھیک ہے, اور انہوں نے HQ-9B ایک ہم نے میزائل لیا تھا کوئی 8-10 مہینے پہلے, آپریشنلائز کر لیا تھا, وہ چائنا کا ہی تھا. یہ جو 6 کلز ہیں اس میں سے ایک اس میزائل سے بھی ہم نے لیا, زمین سے بھی کیا ہم نے, یہ بھی ذہن, اس کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے. نہ صرف وہ ویجیلنٹ تھے, بلکہ میں کنفرم کر سکتا ہوں کہ جس دن پہلگام کا ہوا تھا اور ہندوستان نے کہا تھا ہم پنش کریں گے, پوری پاک فضائیہ 6 سے 8 گھنٹے میں پورے ملک پر وار رول میں ڈپلوائے ہو چکی تھی, 6 to 8 hours. اور 6 to 8 hours ڈز ناٹ مین اونلی دی فائٹر ایئر کرافٹ, یعنی سپورٹ, ریفیولرز, جیمرز, ایئر مون ارلی وارننگ, سارے ریڈارز کا جہاں جہاں پوزیشن کرنی تھی وہ 6 سے 8 گھنٹے میں ایئر فورس اپنی پوزیشن لے چکی تھی. اور اس دن سے آج تک الرٹ ہے. ہم مس ایڈوینچر کوئی بھی آبویسلی قوم کو امبیرس تو نہیں کرنا چاہتے obviously, اور الرٹ پہ تو رہنا ہوگا, بیکاز لائک ٹرمپ اسٹیٹڈ کہ آئی ہیو ٹاک ٹو انڈیا اینڈ پاکستان بٹ آئی ایم ناٹ شیور کہ مجھے کوئی امبیرس نہ کر دیں. ول کم ٹو دیٹ, بٹ بفور دیٹ سنس ہم چائنا کی بات کر رہے ہیں, چائنا کی ہم ملٹری کی بات کریں تو وہ آن پیپر تو پوری دنیا کو نظر آتی تھی, بٹ اٹ واز نیور ایکچولی what do you say practiced in actual battlefield. So we saw that Chinese ammunition, Chinese missiles, Chinese نے اپنی ہم نے دکھایا کہ Chinese equipment جو ہے ملٹری, اس نے اپنا مطلب لوہا منوایا, اگر میں سمپل ورڈس یوز کروں. اینڈ اوور آل ہم نے دیکھا ان کے اسٹیکس بھی رائز کیے, ان کے اسٹاکس بھی رائز کیے. آن دی ادر ہینڈ ہم نے دیکھا فرینچ کے اگر رافیلس کی بات کریں تو ان کے اسٹاکس نیچے گئے. یا اوور آل ہم نے دیکھا کہ US کی جو ہیجمنی تھی کہ ہم تھرو چائنا, تھرو انڈیا, تھرو فرانس, تھرو اسرائیلی ڈرونس فرینچ, تو ہم نے دیکھا کہ کمپیریزن نظر آیا. ڈو یو تھنک دس ہیز چیلنج دا یونیپولارٹی آف دا ورلڈ کہ چائنا از
there as well, and US needs to be worried about that. پہلے میں آپ کو ایک لائٹر نوٹ, کیونکہ زیادہ سیریس باتیں نہ ہو جائیں. کل مجھے ایک اینکر نے بڑا اچھا کہا, اس نے کامنٹ کیا, اس نے کہا پاک فضائیہ کو اب تحفے قبول کرنے چاہیے. فائٹر جہاز جو دنیا میں فائٹر جہاز بنائیں گے وہ کہیں گے یار پاکستانی پائلٹس کو دے دو, گفٹ کر دو, اور ہمارا ذرا سسٹم چیک کر کے بتا دیں, ہم ان کو گفٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارا ٹیسٹ. دیکھیے J-10C, میں نے کچھ عرصہ پہلے جو ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل پر ڈالی تھی, تو نیچے کامنٹ میرے بارڈر پار دوستوں کے کیا آتے تھے. جب میں نے J-10 ڈالا, PL-15 چائنیز میزائل ڈالا, تو کامنٹ کیا کرتے, کامنٹ کہتے تھے کہ تم J-10C اور چائنیز جہاز اور چائنیز میزائلوں سے مقابلہ کرو گے, ہمارے پاس رافیل ہے, ہمارے پاس ویسٹ کا بیسٹ جہاز, فرانس کا نمبر 1, دنیا کا بہترین جہاز ہمارے پاس ہے, اور تم مذاق کرتے ہو چینی میزائل اور چینی جہاز لگا کے. اب آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے 3.25 سال پاکستان کو ہو گئے ہیں اسماعیل صاحب یہ J-10C اڑاتے. یہ پہلا ملک تھا جس نے لیے تھے, ابھی تک کسی نے آرڈر نہیں کیا تھا. ہمارا بھی ٹرسٹ دیکھیں چینیوں پر, ہمارا بھی ٹرسٹ دیکھیں. تو چینیوں کا ٹرسٹ اب ریسیپروکیشن ہے. ہم نے ان کو بیٹل ٹیسٹ اور وار ٹیسٹ کر کے واپس کر دیا ہے کہ جناب اب جہاز آپ کا فٹ ہے. اور میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ جو انہوں نے کلیم کیے تھے 200 کلومیٹرز کے, پاک فضائیہ نے وہی مارے ہیں. یعنی ٹیسٹڈ ہے یہ جو ان کی رینج ہے, وہ جو کلیم کرتے ہیں. میں ان کی مارکیٹنگ نہیں کر رہا, بٹ کیونکہ ہم نے امپلائی کیا ہے, اور ہم مارکیٹنگ کریں گے بھی, ہم کیوں نہ کریں گے, ہم کھل کے کریں. ہمیں بہت فائدہ ہوا ہم جہازوں کا, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو آپ بات کر رہے تھے کہ مارکیٹ ڈاؤن کرنے کی, مارکیٹ سے انڈیا نے اب صرف رافیل کی ڈاؤن نہیں کیا, ایک رافیل ڈاؤن کیا, اسرائیلی کے ڈرون مارے نہیں جاتے تھے, وہ سمجھتے تھے ہمارے انٹچیبلز ہیں, ان کو 91 مارے. پھر تیسرا S-400 کو پہلی دفعہ, S-400 اس پورے خطے میں آپ کو پتا ہے صرف ترکی کے پاس S-400 ہے اور انڈیا کے پاس ہے. اور ایک ترکی کو بھی امبیرس کیا. میں نے وار کورس کیا ہوا ہے ٹرکی میں, اور ٹرکش لینگویج بھی مجھے آتی تھی, اب تو بھولتی جا رہی ہے. میں نے وار کورس کیا استنبول میں رہتے ہوئے. وہ بھائیوں کی طرح ہے, وہ بھی ہمیں بھائی سمجھتے ہیں. ہم نے ان کو بھی تھوڑا سا آڈ پوزیشن میں ڈالا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ ترکی وہاں کیسے آ گیا بیچ میں. وہ اس لیے کہ ترکی نے کچھ عرصہ پہلے F-35 جہاز, امریکہ کا جو فائٹر ہے, جو نمبر 1 ہے دنیا کا, انڈسپیوٹڈ دا بیسٹ ایئر کرافٹ, اس کا آرڈر کیا تھا ٹرکش ایئر فورس کے لیے. تو کچھ عرصے بعد انہوں نے S-400 کا بھی رشیا کو آرڈر کر دیا. تو امریکہ کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ یا S-400 لوگے رشیا سے, یا ہمارا F-35 لوگا. تو میرے ترک بھائیوں نے F-35 چھوڑ دیا اور S-400 لے لیا. تو مجھے یقین ہے ہم نے ان کو بھی تھوڑا سا پریشان کر دیا کہ یار یہ تو ہم نے لے لیا ہے, ہم F-35 ہی لے لیتے. تو لائٹر نوٹ وہ بھی تھوڑا سا کنسرن ہوئے ہوگے کہ ہم نے ویسے ہی S-400 لیے تو مار دیا. اور انشاءاللہ ہم بتا دیں گے ان کو کہ کیسے مارا تھا, کہ ان کا نام مارا جا سکے. یہ تو کافی زیادہ پرابلمٹک سچویشن انڈیا کے لیے بن گئی, کیونکہ ہم نے دیکھا ٹرکی کے ساتھ بھی آن دا فرنٹ اب تو کافی زیادہ کھل کے آ رہے ہیں کہ بین ٹرکی کی موومنٹس بھی چلا دی انہوں نے, اور بوائکاٹ ٹرکی, پتہ نہیں اتنا فرق نہیں پڑے گا آپ کی, ان کے GDP میں آپ کا بہت مائنر سا چنک بھی نہیں جاتا. آپ کے ٹورزم کی بات بھی کر لیں, اس سے ہٹ کے فرانس بھی گیا, US بھی گیا, اسرائیل بھی گیا, رشیا بھی گیا. سو ڈپلومیٹکلی ہم نے دیکھا ہے کہ آئسولیٹ کیا ہم نے, اور ان کے میڈیا نے جو رول پلے کیا وہ تو ان کی رہتی جو بھی کثر تھی وہ اس نے نکال دی. چائنا کی بات, وہی چائنا بینگ دا رائزنگ پاور, اس نے میرا خیال ہے یونیپولارٹی کو اس ایپیسوڈ کے بعد چیلنج کیا, if I'm not mistaken, not directly but indirectly. نہیں, ایون انڈیا پہ بھی رہیں تو اگر آپ بات کریں, دیکھیے انڈیا نے مس ریڈ کیا کیا, مس ریڈ جو کیا وہ سب سے زیادہ یہ کیا کہ انڈیا نے یہ سمجھا کہ میرا تقریباً 85 بلین کا میرا وہ ایکسپورٹ ہے ٹو امریکہ لون, 55 بلین کا میرا ایکسپورٹ ہے ٹو امپورٹ ہے امریکہ سے, صرف امریکہ سے. یورپین یونین سے 75 بلین کا, اور 45 to 50 ملین کا ان کو یورپین یونین کے ساتھ ہے. انہوں نے سوچا, اور پاکستان کا آپ کو اندازہ کتنا, امریکہ سے ہمارا کو 15 ملین کے قریب ہے, اور 15-16 ہمارا یورپین یونین کے ساتھ ہے. اب اتنا ڈفرینس ہونے کے بعد انڈیا نے سمجھا ہم امریکہ کو بھی موسٹ ریلیونٹ ملک ہے, ہمیں سپورٹ ملے گی. اگر ہم تھوڑا سا بہت پاکستان کو وہ جو کرنا چاہتے ہیں تھپڑ چھپڑ مار دیں گے تو کوئی بات نہیں ہے. اور لائک وائز انہوں نے سوچا ہوگا کہ یورپین یونین میں بھی کچھ نہیں کہے گی, لیکن وہ سپورٹ تو ملی نہیں. چائنا ہیز بیکم مور ریلیونٹ آبویسلی بائی اسٹیئنگ نیوٹرل. ان کے ویپنز ان کے دیکھ لیں, انہیں میگنانیمٹی دکھائی ہے, اور آبویسلی چائنا کی اب جو اوور آل ایک ویلیو ایڈ ہوئی ہے, اور انڈیا کی ڈاؤن ہوئی ہے, کیونکہ انڈیا تو سمجھ رہا تھا نا کہ اس ایریا میں میں نمبر 1 ہو گیا ہوں, ریجنل ہیجمون بنا رہا تھا, پرسن ٹو بی کانٹیکٹڈ فار پولیسنگ اور not anymore. ہاں جی ایگزیکٹلی not anymore, nobody is going to be contacting you. اگر کانٹیکٹ ہوگا بھی تو آپ کو ذلیل ہی کریں گے کہ کیوں ذلیل کرایا. اچھا سر, جے شنکر صاحب کے پاس میں جانا چاہوں گا, سنس اب تھوڑی گلوبل گفتگو کر رہے ہیں تو ہم ان کے بیانات کو بھی سامنے رکھ لیتے ہیں. جیو پولیٹیکلی انہوں نے جو طالبان کو کریڈٹ دیا اس کے اوپر میں آؤں گا, لیکن اس سے پہلے انہوں نے کہا یہ ٹریلر تھا, پکچر ابھی باقی ہے. سو واٹ ڈڈ یو مین بائی دیٹ, پکچر کیا باقی ہے؟ آئی ہیو اسٹارٹڈ ریسپیکٹنگ ہم ایز اے پولیٹیشین. جی کیسے؟ میں نے کہا وہ 1.4 بلین لوگوں کی پلس سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپریشن سندور ختم نہیں ہوا, سسپینڈ ہوا ہے, اور یہ ٹریلر تھا, پکچر ابھی باقی ہے.
1.4 بلین بالی ووڈ کو فالو کرتے ہیں. اچھا آپ کو پتہ ہے انہوں نے لینگویج بالی ووڈ کی یوز کی لوگوں کو سمجھانے کے لیے. اور میں کیسے سمجھتا ہوں کہ واقعی آپریشن سندور جو ہے وہ باقی ہے اور جاری رہے گا. کیوں؟ 4 پروڈیوسرز کے درمیان لڑائی بحث چل رہی ہے پیٹنٹ کرانے کے لیے آپریشن سندور کا نام کہ فلم میں نے بنانی ہے. تو اب جے شنکر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا, ان کے ذہن میں وہ بھی ہوگا کہ بالی ووڈ تو انشاءاللہ بنے گی, آپریشن جاری رہے گا لیکن بالی ووڈ میں جاری رہے گا, بالی ووڈ تک جاری رہے گا. اچھا ایک اور بھی ان کا بیان تھا, انہوں نے کہا جی ہم نے پاکستان کو پہلے بتا دیا تھا کہ ہم پاکستان کے دہشت گردوں کے آپ کے ٹھکانوں کے نشانہ بنائیں گے بھائی, تو اور ہم کچھ نہیں کریں گے. مطلب کہ آپ ہمارے ملک کے اندر آؤ گے, آگے بم مارو گے تو آپ کچھ نہیں کرو گے. واٹ واز ایکسپیکٹنگ, واٹ واز دا تھاٹ پروسیس؟ کیا یہ کچھ پی کے بس بیانات دے رہے ہوتے ہیں, کیا چل رہا ہوتا ہے؟ وہ عزت جو میں نے آپ سے کہا نا میں عزت کرنے لگا, وہ ادھر ہی انہوں نے گوائی ہے, اس بات پر ہی گواہی ہے کہ کوئی دنیا کا آپ چھوٹے سے چھوٹا افریقہ کا ایک ملک بھی ہو جائے, آپ کسی کے دوسرے کے گھر میں نہیں کہہ سکتے کہ یار میں تمہارے گھر میں آیا کروں گا کہ مار چلو. آپ ملک میں آنا چاہتے ہیں, ایک نیوکلیر پاور آنا چاہتے ہیں, نیوکلیر پاور کے گھر میں بم مارو گے. جی. اور دوسرا میں نے کہا پھر میں لائٹر نوٹ پہ کہوں گا کہ پھر ہمارے ساتھ بائی لیٹرل ایگریمنٹ کر لیں کہ پھر ہم جس کا جو دل کرے, پھر ہم بھی تو ہمارے پاس بھی 2,000 کلومیٹر کے میزائل ہیں, پھر جب ہمیں لگے گا کہ فلاں جگہ پہ آپ پھر وہ کر لیتے ہیں. پھر اگر دنیا میں ان دا نیم آف فیئرنیس کر رہے ہیں نا, ون سائڈ کیسے آپ کو اجازت دے دیں کہ آپ یو ڈیئر ناٹ. آپ نے دیکھا جو ابھی گھسے بھی نہیں تھے ہماری طرف, ان کو بھی مار گرایا اور ادھر ہی ملبہ گرا ہے. تو دس از دا لیسن دیٹ وی ول ٹیک انشاءاللہ تعالیٰ. ایسی کوئی بات. تو یعنی انڈیا جو نیو نارمل بنانے کی کوشش کر رہا تھا کہ دے آر گوئنگ ٹو اٹیک اینڈ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ریٹیلیٹ, اٹس ان دا. انڈیا جو نیو نارمل بنانا چاہ رہا تھا نا, پاکستان نے وہ ٹنج پھینکے 11 تاریخ کو 65 اور سے زیادہ. پاکستان نے کہا وہ نیو نارمل نہیں, دس از دا نیو نارمل, دس از دا نیو نارمل. اف یو ہٹ اس دس ول بی نارمل, ول ہٹ یو بیک ود مور پاور. ایبسلیوٹلی. اینی وے کنکلوژن سے پہلے اوور آل ہم بات کرتے ہیں کہ کشمیریز کی اگر چھوٹی سی بات کر لیں, سارے سچویشن کے اندر سنس پاکستان کی بات ہو رہی ہو, پانی کی بات نہ ہو, کشمیریوں کی بات نہ ہو, تو میرا خیال ہے وہ ڈبیٹ ادھوری رہ جاتی ہے. بیکاز سیز فائر تو ہے بٹ آئی ڈو ناٹ سی اٹ ہولڈنگ, نو اینالسٹ ڈز دیٹ. کیونکہ جو ایشوز ہیں, جو کور پرابلمز ہیں, وہ بڑے ڈیپ روٹیڈ ہیں اور وہ وہیں کے وہیں ہیں. کشمیر کی بات کر لیں اور ہم پانی کی بات کر لیں. سو ہاؤ ڈو یو سی دیز ایشوز, کہ کس طرح سے ان کی ریزولوشن کی بات ہو سکتی ہے, اور ان کے بغیر پھر سیز فائر یا پیس جو ہے وہ کس طرح اٹین کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اسماعیل صاحب, اس میں ہمیں 2 فرنٹ پہ فائدہ ہوا ہے. جنگیں بری ہوتی ہیں لیکن کبھی ان میں سے رزلٹ بھی نکلتا ہے نا, تبھی رزلٹ بھی نکلتا ہے. ایک ہمیں انٹرنلی فائدہ ہوا ہے کہ ہماری قوم یونائٹڈ ہو گئی ہے. ایبسلیوٹلی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, میں اپنے پولیٹیشنز, ملٹری, سب سے بیوروکریسی, سب سے کہوں گا جو پالیسی میکر ہیں, قوم کی یونٹی کے لیے روزانہ آپ جنگ نہیں لڑ سکتے. اس کو ٹیک آن کریں ادھر سے, اس کو کنورٹ کریں ٹو ویلیو. بہت ڈیپ اسٹیٹمنٹ ہے آپ کی. اس کو کنورٹ کریں ٹو ویلیو. دشمن آپ کے اندر اس وقت گھستا ہے جب آپ کے اندر کریک ہوتے ہیں. آپ فیملی پالیٹکس دیکھ لیں, باہر کے لوگ تب آئیں گے جب ان کو پتہ 2 بھائی آپس میں ناراض ہیں. جب آپ کے بلوچستان میں ڈپریویشن ہوگی, سینس آف نان پارٹیسپیشن ہوگی کسی سینس میں, گورنمنٹ میں, گورننس میں, فائنینشیل میں, بینیفٹس میں, اپرچونیٹیز میں, فیئرنیس میں, لا میں, جب دشمن تب گھسے گا جب اس کو پتہ ہے کہ 2 بھائیوں میں ناراضگی ہے, 4 بھائیوں میں سے یہ سب زیادہ ناراض ہے. سو دس از دا ٹائم وی ٹیک آن, گیدر دا اسٹرینتھ اینڈ ملٹیپلائی اٹ. اب یونٹی ہمیں مل گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. قیمت ہم نے دی, شہداء کی بھی قیمت دی, ڈیمیج بھی کیا, ڈیمیج لیا بھی, کوئی شک نہیں ہے, لیکن کیناٹ ریپیٹ اٹ اگین. ایک بات تو یہ انٹرنلی ہمیں یہ فائدہ ہوا ہے. ایکسٹرنلی ہمیں یہ فائدہ ہوا ہے کہ جب آپ لڑ رہے ہوتے ہیں, یہ وہی پاکستان ہے جس کے بارے میں ہندوستان کہتا تھا کون سا پاکستان اور کون سا کشمیر اور کون سی مذاکرات. بات ہوگی تو پاکستانی والے کشمیر پہ ہو سکتی ہے, آپ کو یاد آ گیا. اور اگر اب نو لیس دین امریکن پریزیڈنٹ آپ کو کہہ رہا ہے کہ میز پر دونوں بیٹھ جائیں, تو پھر کرسی تو ایک جیسی ہوگی نا, تو ایکول ٹرم ہو گئے. تو ہمیں ایکول ٹرم مل گیا ہے. اوپر سے امریکن پریزیڈنٹ نے یہ بھی کہہ دیا کہ کشمیر کا مسئلہ, اس کا مطلب انہوں نے مان لیا کہ مسئلہ ہے, کیوں ہندوستان کرتا کون مسئلہ, مسئلہ ہے پاکستانی کشمیر کا مسئلہ ہے صرف. تو اب ایک ٹیبل پر ہمیں بہت بڑی ایڈوانٹیج ہو گئی ہے. ہندوستان جو چاہ رہا تھا کہ ہم لیسٹ ریلیونٹ ہو چکے ہیں اور وہ ارریلیونٹ کر دے, دیکھیں نا 2 میں ٹرم یوز کر رہا ہوں, وہ ہندوستان یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم لیسٹ ریلیونٹ ہو چکے ہیں, صرف اس کو ارریلیونٹ ہی کرنا ہے, وہ فیل ہو گیا. اور ہم اوپر سے ریلیونٹ ہو گئے, لیسٹ سے ہم واپس آ گئے. دنیا نے کشمیر کا بھی سوچنا شروع کر دیا, دنیا نے پاکستانی پائلٹوں کا بھی دیکھنا شروع کر دیا, پاکستان کی قوم کا ریزالو بھی دیکھ لیا, ہٹ بیک دیکھ لی, ہمارا نیو نارمل بھی دیکھ لیا. تو جب اتنا کچھ دیکھ لیا آپ نے, تو دس از دا ٹائم ٹو کنورٹ ویلیو آؤٹ سائڈ آلسو, ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ. Absolutely. Couldn't have been put better, sir. Thank you so much for your time. I really loved your closing remarks. That really shows the maturity in your argument and analysis. Because overall دیکھیں تو پاکستان کے اندر ہم نے جتنی ڈی اسٹیبلائزیشن دیکھی, پولیٹیکل انسٹیبلٹی دیکھی اور دیکھا کہ یونٹی کا ختم ہونا دیکھا, وہ دیٹ از بیک. بٹ اگر ہمیں اس کو سسٹین کرنا ہے تو ہمیں انشور کرنا ہوگا کہ جو رنجشیں ہیں ان کو ایڈریس کر لیں
اور شاید اٹس دا رائٹ ٹائم اف آئی ایم ناٹ اوور اسٹیٹنگ کہ ایک خاص بندے سے بھی بات چیت کر لیا جائے اور ان کو بھی وے آؤٹ دکھایا جائے اور ہاتھ ملایا جائے. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. دس از می اسماعیل قاسم سائننگ آؤٹ. انٹل نیکسٹ ٹائم اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.